प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कार्टून वंडरलैंड। शाम का वक्त हो रहा था और सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें रोज़ाना की तरह दादी अम्मा से कहानी सुननी थी। अभी सब रात के खाने से फारिग ही हुए थे कि सब बच्चे भागकर दादी अम्मा के कमरे में जा पहुँचे। सब लोग बच्चों को जाते हुए हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगे कि आखिर बच्चों को क्या हो गया। शाम होते ही ना गेम्स की लड़ाई, टीवी रिमोट पर मारा मारी। दादी अम्मा बोली, ये सब कहानियों का कमाल है। बच्चे कुदरत से दूर हो चुके थे, इन्हें कहानियों की दुनिया का पता ही ना था। अब ये कहानी की दुनिया के शौक में बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। फुफ्फो बोली, ओह, तो ये सब कहानी के चक्कर में आपके कमरे में जाते हैं। दादी अम्मा मुस्कुराईं। दादी अम्मा जैसे ही कमरे में दाखिल हुईं, वहाँ पर पहले से जमा फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा मुस्कुराईं। प्यारे बच्चों, आज हम शहजादी धनक की कहानी सुनेंगे। सब बच्चे एक ज़बान बोले, शहजादी धनक की कहानी। दादी अम्मा बोली, हाँ बच्चों, शहजादी धनक की कहानी। फिर दादी अम्मा ने शहजादी धनक की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है आलिया की, जो अपने घर की बहुत लाडली है। आलिया को धनक बहुत पसंद है, इसलिए सब इसे शहजादी धनक के नाम से बुलाते हैं। आज इसकी सालगिरह है और वो बहुत अफसरदा है क्योंकि किसी ने इसे सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। इसे उम्मीद थी कि मेरे सुबह उठते ही सब मुझे सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफे देंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता किसी को शायद मेरी सालगिरह याद ही नहीं। बुशरा ने पूछा, दादी, ये धनक क्या होती है? दादी ने कहा, धनक का दूसरा नाम कौसे कज़ा है। इंग्लिश में हम इसे रेनबो कहते हैं। धनक 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुर्ख माल्टाई, पीला, नीला, जामनी, सब्ज़ और गहरा नीला रंग शामिल हैं। जब बारिश के कतरे फ़िज़ा में होते हैं और सूरज की रोशनी इन पर से गुज़रती है तो 7 रंगों की एक कमान आसमान पर बन जाती है। इसे धनक कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि धनक आसमान पर वाकई नमूदार नहीं होती, मगर यह देखने वाले की जगह पर मुनहसर होता है। न्यूटन ने भी इस बात को साबित किया कि सफ़ेद रोशनी धनक के 7 रंगों से मिलकर बनती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि धनक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब पाती है? इसे धनक के जायकों का नाम दिया जाता है। अकील कहने लगा, दादी, मुझे भी ये धनक देखनी है। दादी मुस्कुराईं। बच्चों, हम धनक को हर वक्त नहीं देख सकते। मनाइल गड़बड़ाई तो दादी अम्मा, फिर हम कब देखेंगे धनक को? अरहम कहने लगा, क्या मैं सुबह सुबह उठकर धनक देख सकता हूँ? ज़ैनब कहने लगी, हाँ, तुम कभी भी देख सकते हो, तुम तो धनक शहजादे हो ना, कह के गूंजने लगे। दादी अम्मा बोली, नहीं बच्चों, अमूमन जब आधे आसमान पर बादल हों और आधा आसमान साफ हो तो आसमान पर धनक बनती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसे हर जगह नहीं देखा जा सकता। ये जगह पर होता है कि रोशनी वहाँ से किस ज़ाविये से गुज़रती है। बुशरा कहने लगी, दादी, शहजादी धनक की सालगिरह का क्या बना? दादी कहने लगी, आलिया परेशान हाल में ही स्कूल चली गई। स्कूल भी इसकी किसी दोस्त ने इसे मुबारकबाद ना दी। स्कूल से वापसी पर वो अपनी नानी अम्मा के घर चली गई। वहाँ भी किसी को आलिया की सालगिरह याद ना थी। आलिया बहुत उदास हो गई और हमने पूछा, दादी, क्या आलिया से कोई प्यार नहीं करता? दादी मुस्कुराई, नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं। सब पूछने लगे, तो फिर किसी को आलिया की बर्थडे क्यों याद नहीं? दादी कहने लगी, ये तो कहानी के आखिर में पता चलेगा। सब खामोश हो गए। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। आलिया सारा दिन उदास फिरती रही, सोचती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को भी मेरी सालगिरह याद नहीं। अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी। लेकिन जब रात को वो मामू के घर वापस आई तो हैरान रह गईं। सब लोग पहले से घर में मौजूद थे। नानी लोग, कज़न्स और इसकी दोस्तें, सब ने बुलंद आवाज़ में कहा,
हैप्पी बर्थडे धनक शहजादी। आलिया ये देखकर हैरान रह गई। सबको मेरी सालगिरह याद थी। घर को सबने इतना अच्छा सजाया था कि केक पर धनक बनी हुई थी। यूं सबने आलिया को सरप्राइज़ दिया और इसकी सारी उदासी गायब हो गई। बुशरा कहने लगी, दादी अम्मा मेरी सालगिरह भी ऐसे ही करना आप। सब हंसने लगे। अरहम कहने लगा, तो मुझे धनक देखनी है। जब बारिश का मौसम होगा मैं ज़रूर देखूंगा। सब बच्चे कहने लगे, हम भी देखेंगे। दादी अम्मा कहने लगी, चलो अब बहुत रात हो गई, सब बच्चे जाकर सो जाओ। सब बच्चे सोने चले गए और दादी अम्मा भी खुश हो गईं। लाइक एंड सब्सक्राइब कार्टून वंडरलैंड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा बंदर गुनगुनाते हुए अपनी टोकरी में फल लिए घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भई वाह, अच्छी अच्छी खुशबू वाले ताज़ा ताज़ा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका कितना शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा, अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताज़ा हैं। सारे जानवर आजकल इन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? भूरे बंदर ने कहा। तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल ख़राब और सड़े हुए हैं, इनमें कोई भी ताज़ा नहीं है। इसकी क्या वजह है? भूरे बंदर ने हैरत से कहा। निकम्मे बंदर ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है। ऊपर चढ़कर मैं खुद को तकलीफ़ में नहीं डालता। फिर तुम ये सब कहाँ से जमा करते हो? भूरे बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से जो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खा कर छोड़ देते हैं, इन्हें मैं उठा लेता हूँ या किसी से मांग कर रख लेता हूँ। इस तरह मेरा काम हो जाता है। अच्छा, तो तुमने मेहनत करना छोड़ दी और भिखारी बन गए, ख़राब और दूसरों के बचे कचे फेंके हुए फल खा रहे हो। भूरे बंदर ने अफसोस से कहा, मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती। आप चाहे इसे जो भी नाम दो। निकम्मे बंदर ने काहली बताने के बाद फल मांगते हुए कहा, आपकी टोकरी ताज़ा फलों से भरी हुई है। मुझे कुछ ताज़ा फल दे जाओ ताकि मैं आज इनको खा सकूं। ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो मेरा ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारे मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए बूढ़े बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और कुछ दिए बगैर वहाँ से चला गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कार्टून वंडरलैंड। ज़ारा और साजिद दोनों बहन भाई गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के घर गए। इनकी नानी के गांव के करीब ही एक जंगल था। दोनों जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोनों बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर उल्लू बैठा था। बारहसिंगा और लोमड़ी बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ जानवर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सारा सारे जानवर इन दोनों को देखने लगे। लोमड़ी ने दोनों को देखकर पूछा, तुम हो कौन? हमने तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम यहाँ अपनी नानी के पास गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, ज़ारा ने कहा। उल्लू ने कहा, अच्छा, वो बूढ़ी खातून तुम्हारी नानी है?
وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں۔ جی، انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ باراسنگے نے پوچھا، تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ ساجد بولا، شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں، بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ باراسنگا بولا، تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے، زارا نے جواب دیا۔ وہ بولا، اچھا اچھا، تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا، تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا بندر گنگناتے ہوئے اپنی ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔ واہ بھئی واہ، اچھی اچھی خوشبو والے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ بھورے بندر نے کہا، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھورے بندر نے حیرت سے کہا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کر میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بھورے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے جو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں میں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی اور بھکاری بن گئے، خراب اور دوسروں کے بچے کچے پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو؟ بھورے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو بھی نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ میں آج ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی، تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور کچھ دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سمجھایا، یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز دیتی، وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔
علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ وہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا۔ آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے کمرہ حاصل کر سکتے ہیں اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا لیکن اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کی ادائیگی کی اور رات کو کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے کا سامان لے آئے۔ رات کے کھانے پر بیٹھے چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا اور اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی۔ اپنی بندوقیں نیچے کرو، آواز نے حکم دیا۔ میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی تھی۔ میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا تاکہ علی کے ہاتھ پر چڑھ سکے، اور پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ تمام مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت حیران تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ علی کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہادر بیٹا ملنے پر کتنا فخر ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ زارا اور ساجد دونوں بہن بھائی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گئے۔ ان کی نانی کے گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔
دونوں جب رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر الو بیٹھا تھا۔ باراسنگا اور لومڑی باتیں کر رہے تھے اور مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سارے جانور ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ لومڑی نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، تم ہو کون؟ ہم نے تم کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، زارا نے کہا۔ الو نے کہا، اچھا وہ بوڑھی خاتون تمہاری نانی ہے؟ وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں۔ جی، انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ باراسنگے نے پوچھا، تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ ساجد بولا، شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں، بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ باراسنگا بولا، تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے، زارا نے جواب دیا۔ وہ بولا، اچھا تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا، تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا بندر گنگناتے ہوئے اپنی ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔ واہ بھئی واہ، اچھی خوشبو والے تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ بھورے بندر نے کہا، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا؟ تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھورے بندر نے حیرت سے کہا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کر میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بھورے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے جو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں میں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی اور بھکاری بن گئے، خراب اور دوسروں کے بچے کچے پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو؟ بھورے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو بھی نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ میں آج ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی، تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بھورے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور کچھ دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سمجھایا، یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز دیتی، وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔
گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ وہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے کمرہ حاصل کر سکتے ہیں اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا، لیکن اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کی ادائیگی کی اور رات کو کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے کا سامان لے آئے۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا اور اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچے کرو، آواز نے حکم دیا، میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی تھی، میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا تاکہ علی کے ہاتھ پر چڑھ سکے، اور پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ تمام مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔
مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت حیران تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ علی کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہادر بیٹا ملنے پر کتنا فخر ہوگا۔ لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر زارا ہے کہ اور ساجد دونوں بندر بہن بھائی گنگناتے گرمیوں کی ہوئے چھٹیاں اپنی گزارنے ٹوکری میں اپنی پھل نانی لیے کے گھر کی گئے۔ طرف جا ان کی رہا تھا نانی کے گاؤں کے کہ قریب راستے ہی میں ایک اسے جنگل تھا۔ نکما بندر مل دونوں گیا۔ جب رات کو واہ سو بھئی رہے تھے واہ، تو انہوں نے اچھی اچھی محسوس کیا خوشبو کہ والے باہر کچھ تازہ آوازیں تازہ آ رہی پھل ہیں۔ جمع کیے ہوئے دونوں ہیں۔ باہر گئے تو آپ انہوں نے نے یہ تو دیکھا کہ باہر ایک سے ہی درخت پر اتنے الو اچھے بیٹھا تھا۔ معلوم ہو رہے ہیں۔ باراسنگا اور اندر سے لومڑی ان کا باتیں کر ذائقہ رہے تھے کتنا اور شاندار ہوگا۔ مختلف جانور ایک نکمے دوسرے بندر کے نے ساتھ پھلوں کی کھیل رہے ٹوکری تھے۔ للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سارے ارے بھائی، جانور بارشوں ان کے دونوں بعد کو تو دیکھنے جنگل میں لگے۔ ہر طرف پھل لومڑی نے فروٹ دونوں تازہ کو ہیں۔ دیکھ کر پوچھا، سارے تم ہو جانور آج کون؟ کل انہیں ہم کھا نے رہے تم کو ہیں یہاں اور پہلے جان کبھی بنا نہیں رہے ہیں۔ دیکھا، لیکن ہم تمہیں یہاں اتنی اپنی نانی حیرت کے کیوں ہو پاس رہی ہے گرمیوں اور کی تم چھٹیاں اتنے کمزور گزارنے کیوں آئے ہو؟ ہیں؟ بھورے زارا بندر نے نے کہا۔ کہا، الو نے تمہارے کہا، سوال کا اچھا جواب وہ بوڑھی اس میں خاتون ہے۔ تمہاری نانی نکمے ہے؟ بندر نے وہ اپنی بہت ٹوکری سے اچھی ہیں، پتے دن کے ہٹاتے وقت ہوئے پرندوں کہا، کو پانی ارے اور یہ دانہ کیا؟ دیتی ہیں۔ تمہارے پاس جی، سارے پھل انہیں خراب جانوروں اور سے سڑے بہت ہوئے پیار ہیں، ہے، ان خاص میں طور کوئی پر بھی پرندوں تازہ سے۔ نہیں ہے۔ اس کی باراسنگے کیا نے وجہ پوچھا، ہے؟ تم بھورے لوگوں بندر کو نے گاؤں حیرت سے زیادہ کہا۔ اچھا لگتا ہے یا نکمے بندر شہر؟ نے جواب دیتے ہوئے ساجد کہا، بولا، شہر میں دراصل بہت میں نے گرمی درختوں پر ہوتی ہے، چڑھنا تازہ چھوڑ ہوا سے دیا لوگ ہے۔ محروم اوپر ہیں۔ چڑھ کر میں بارشوں خود کے کو بعد تکلیف نالے میں بھر نہیں جاتے ہیں ڈالتا۔ اور کئی پھر لوگ تم جان یہ سے سب ہاتھ کہاں دھو سے جمع بیٹھتے ہیں۔ کرتے ہو؟ یہاں بھورے گاؤں میں بندر نے ٹھنڈی پوچھا۔ ہوا بھی ہے اور نکمے بارش میں بندر نے کہا، خوبصورتی اور دوسرے بڑھ جانوروں جاتی ہے۔ سے جو گر جاتے باراسنگا ہیں یا بولا، تو جنہیں وہ جب آدھا شہر میں کھا کر اتنے چھوڑ مسائل دیتے ہیں تو ہیں، تم لوگ انہیں شہر میں کیوں اٹھا نہیں چھوڑ لیتا ہوں دیتے؟ یا کسی تمہارے سے مانگ والد کی کر رکھ نوکری لیتا شہر ہوں، میں ہے، اس طرح زارا میرا نے کام جواب ہو دیا۔ جاتا ہے۔ اچھا وہ تو تم بولا، نے محنت اچھا کرنا اچھا چھوڑ تو دی تم لوگ اور چھٹیوں بھکاری میں بن گئے، تازہ ہوا کے خراب اور مزے دوسروں لینے کے آتے بچے ہو۔ کچے دیر تک پھینکے جانوروں کے ہوئے ساتھ پھل باتیں کھا کر رہے کے ہو۔ دونوں نے بھورے جانوروں بندر کو نے الوداع افسوس سے کہا۔ کہا، میرے لومڑی نے بھائی، کہا، تم دراصل دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ محنت گے نہیں نا؟ ہوتی۔ ہاں، آپ ہم چاہے ضرور اسے آئیں جو گے، بھی دونوں نام نے دو۔ ایک ساتھ کہا نکمے اور بندر گھر نے کی طرف کاہلی روانہ بتانے ہو کے گئے۔ بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی پلیز ٹوکری لائک تازہ اینڈ پھلوں سے بھری سبسکرائب ہوئی ہے۔ کارٹون مجھے کچھ تازہ ونڈرلینڈ۔ پھل دے جاؤ زارا تاکہ میں اور آج ان کو کھا ساجد سکوں۔ دونوں یہ بہن مجھ پر بھائی آپ کا گرمیوں کی بڑا چھٹیاں احسان ہوگا۔ گزارنے اپنی اگر نانی کے آج میں گھر تمہیں گئے۔ مانگنے پر ان دے کی دوں تو نانی کے میرا گاؤں یہ کے احسان قریب ہی نہیں ایک بلکہ جنگل ظلم تھا۔ ہوگا اور دونوں تمہارے جب رات مانگنے کو کی سو عادت رہے پکی تھے ہو تو جائے انہوں گی نے اور محسوس محنت کیا سے کہ تمہیں باہر موت کچھ آنے آوازیں لگے آ گی۔ رہی ہیں۔ تمہیں چاہیے دونوں باہر محنت گئے کرو تو اور انہوں نے دوسروں سے دیکھا کہ مانگنا ایک چھوڑ درخت دو۔ پر یہ الو کہتے بیٹھا تھا۔ ہوئے بھورے بندر نے اپنی باراسنگا اور ٹوکری لومڑی اٹھائی باتیں کر اور رہے کچھ تھے دیے اور بغیر وہاں سے مختلف چلا جانور گیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ زارا اور ساجد دونوں بہن بھائی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گئے۔ ان کی نانی کے گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ دونوں جب رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر الو بیٹھا تھا۔ باراسنگا اور لومڑی باتیں کر رہے تھے اور مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سارے جانور ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ لومڑی نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، تم ہو کون؟ ہم نے تم کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، زارا نے کہا۔ الو نے کہا، اچھا وہ بوڑھی خاتون تمہاری نانی ہے؟ وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں۔ جی، انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ باراسنگے نے پوچھا، تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ ساجد بولا، شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں، بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ باراسنگا بولا، تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے، زارا نے جواب دیا۔ وہ بولا، اچھا تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا، تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا بندر گنگناتے ہوئے اپنی ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔
واہ بھائی واہ، اچھی اچھی خوشبو والے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ بھورے بندر نے کہا، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھورے بندر نے حیرت سے کہا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کر میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بھورے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے جو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں میں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی اور بھکاری بن گئے، خراب اور دوسروں کے بچے کچے پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو؟ بھورے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو بھی نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ میں آج ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا، اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی، تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بھورے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور کچھ دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سمجھایا، یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز دیتی، وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا، کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ وہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔
बूढ़े आदमी ने अपनी कमीज की जेब में एक बहुत छोटा सुराख किया और अली को अंदर चढ़ने में मदद की। माँ ने सफ़र के लिए थैले हवाले किए और दोनों को बोसा दिया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर अली और इसके वालिद पड़ोसी शहर के बाजार की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफ़र करने के बाद अली और इसके वालिद सड़क के किनारे होटल पहुंचे। वालिद ने कहा, हम यहाँ रात के लिए कमरा हासिल कर सकते हैं और कल हम घर वापस जाने से पहले सुबह सवेरे बाजार जाएंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे होटल में भी ठहरना पड़ेगा, अली ने कहा। नौजवान बहुत पुरजोश था, लेकिन इसने अपने सफ़र में बहुत कुछ देखा था और वो अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोया था। अली के वालिद ने एक कमरे की अदायगी की और रात को खाने की तैयारी के लिए अपना बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी के सामान खोलने और नहाने के बाद अली को अभी तक अपनी जेब में छुपा कर वो इस उम्मीद के साथ खाने के कमरे में चला गया कि शायद वो अपने छोटे बेटे के लिए कुछ खाने का सामान ले आए। फिर कुछ बहुत गैर मुतवक्को हुआ। जैसे ही तमाम मेहमान रात के खाने का सामान ले आए फिर कुछ गैर मुतवक्को हुआ। जैसे ही तमाम मेहमान रात के खाने पर बैठे, चोरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हुआ। बेरहम दिखाई देने वाले मर्दों ने, जो कि 3 थे, बंदूकें उठाईं और हुक्म दिया कि हर मर्द और औरत अपनी रकम और जो भी कीमती सामान इनके पास है वो हवाले कर दें। तमाम मेहमान बहुत खौफजदा थे, जिनमें अली के वालिद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि इन्हें कहा गया था और अपने बटुए और जेवरात को चोरों को देने के लिए मेज़ों पर रखने लगे। अचानक कहीं से एक बहुत तेज़ और बहुत गहरी आवाज़ आई। अपनी बंदूकें नीचे करो, आवाज़ ने हुक्म दिया। मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। कोई नहीं जानता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई शख्स तलाश न कर सके। फिर आवाज़ आई, इस बार पहले से भी ऊंची थी। मैं तुमसे तुम्हारी शरारतों का बदला लूँगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊँगा कि तुम कई साल जेल में गुजारो। चूँकि चोर ये नहीं बता सकते थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद को बावर कराया कि इसका ताल्लुक किसी भूत से है। और अगर चोरों को पुलिस से भी ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता था तो वो भूत थे। अचानक चोर अपनी बंदूकें छोड़कर होटल से भागे और अंधेरे में गायब हो गए। अगरचे मेहमान खुश थे कि डाकू भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डरकर अपने कमरों में भागकर छुप जाना चाहते थे। फिक्र न करो, अली के वालिद ने कहा, ये कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, ये मेरा बेटा है। और इसके साथ ही बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से हाथ डाला ताकि अली के हाथ पर चढ़ सके, और फिर इसने अली को आहिस्ता से मेज़ पर बिठाया ताकि तमाम मेहमान हेलो कह सकें। मुझे यकीन है कि डाकू वापस नहीं आएंगे, अली ने अपनी गहरी तेज़ आवाज़ में कहा। इसके चेहरे पर इन तमाम मुहिम जोइयों की वजह से एक मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो अली के बहुत शुक्रगुजार थे कि इसने इन्हें चोरों से बचा लिया, और उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इनसे हाथ मिलाया और इसके वालिद से कहा कि इन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फ़ख्र होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कार्टून वंडरलैंड। ज़ारा और साजिद दोनों बहन भाई गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के घर गए। इनकी नानी के गांव के करीब ही एक जंगल था। दोनों जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोनों बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर उल्लू बैठा था। बारहसिंगा और लोमड़ी बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ जानवर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सारे जानवर इन दोनों को देखने लगे। लोमड़ी ने दोनों को देखकर पूछा, तुम हो कौन? हमने तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम यहाँ अपनी नानी के पास गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, ज़ारा ने कहा। उल्लू ने कहा, अच्छा, वो बूढ़ी खातून तुम्हारी नानी है? वो बहुत अच्छी हैं, दिन के वक्त परिंदों को पानी और दाना देती हैं। जी, इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है, ख़ास तौर पर परिंदों से। बारहसिंगे ने पूछा, तुम लोगों को गांव ज़्यादा अच्छा लगता है या शहर? साजिद बोला, शहर में बहुत गर्मी होती है, ताज़ा हवा से लोग महरूम हैं। बारिशों के बाद नाले भर जाते हैं और कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ गांव में ठंडी हवा भी है और बारिश में खूबसूरती और बढ़ जाती है। बारहसिंगा बोला, तो जब शहर में इतने मसाइल हैं तो तुम लोग शहर क्यों नहीं छोड़ देते? हमारे वालिद की नौकरी शहर में है, ज़ारा ने जवाब दिया।
وہ بولا، اچھا اچھا، تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا، تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا بندر گنگناتے ہوئے اپنی ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔ واہ بھئی واہ، اچھی اچھی خوشبو والے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ بھورے بندر نے کہا، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھورے بندر نے حیرت سے کہا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کر میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بھورے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے جو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں میں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی اور بھکاری بن گئے، خراب اور دوسروں کے بچے کچے پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو؟ بھورے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو بھی نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ میں آج ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی، تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور کچھ دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سمجھایا، یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز دیتی، وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے وہاں تک اور واپسی کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ وہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔
میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا۔ آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے کمرہ حاصل کر سکتے ہیں اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا لیکن اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کی ادائیگی کی اور رات کو کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے کا سامان لے آئے۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا اور اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی۔ اپنی بندوقیں نیچے کرو، آواز نے حکم دیا۔ میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی تھی۔ میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ بھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا تاکہ علی کے ہاتھ پر چڑھ سکے، اور پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھایا تاکہ تمام مہمان ہیلو کہہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت حیران تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ علی کے بہت شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ان سے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں اتنا بہادر بیٹا ملنے پر کتنا فخر ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کارٹون ونڈرلینڈ۔ زارا اور ساجد دونوں بہن بھائی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گئے۔ ان کی نانی کے گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ دونوں جب رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر الو بیٹھا تھا۔ باراسنگا اور لومڑی باتیں کر رہے تھے اور مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سارے جانور ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ لومڑی نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، تم ہو کون؟ ہم نے تم کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، زارا نے کہا۔ الو نے کہا، اچھا، وہ بوڑھی خاتون تمہاری نانی ہیں؟ وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں،
جی انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ بارہ سنگے نے پوچھا تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ ساجد بولا شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں، بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ بارہ سنگا بولا تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے، زارا نے جواب دیا۔ وہ بولا اچھا اچھا، تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔